मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, इन दिनों जो है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी एक बार फिर खबरों की ज़ीनत बन चुके हैं। ये यानी कि स्विस बैंक में 60 लाख डॉलर का मामला हो या कि तुर्की की खातून अव्वल के हार चोरी करने का मामला, हर स्कैंडल में जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो हमेशा फ्लैश होते रहे हैं। अब इस वक्त जो है सेनेट का इलेक्शन, उसमें एक बार फिर उनकी आमद और उसके नतीजे में जो एक भूचाल इस वक्त आ चुका है पाकिस्तान की सियासत में, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो हैं हैदराबाद सिंध से पाकिस्तान पुलिस के एक गुमनाम हीरो जनाब सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब। जनाब सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी जनाब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब, आप यूसुफ रजा गिलानी से मुतालिक हम एक प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं जिस पर जो है वो आप उनसे मुतालिक बहुत ज्यादा इंकिशाफात कर चुके हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि कल का यूसुफ रजा गिलानी और आज की यूसुफ रजा गिलानी में क्या फर्क है? देखें, ये मैं 1981 में वहाँ पे एएसपी था मुल्तान में। जी। तो उस वक्त यूसुफ रजा की कोई ऐसी हैसियत नहीं थी, ना अभी वो सियासत में थे, और बल्कि एक काम से आदमी थे। जी। वहाँ पे बड़े बड़े जमींदार हैं मुल्तान में, इनकी वो बड़े बड़े वाली जमींदार भी नहीं थी, वो हैसियत भी नहीं थी। तो बहरहाल इनकी ये मुझसे मिलने आए, मुलाकात हुई इनसे, और फिर वो ये इनका जो सियासी सफ़र है वो मेरे सामने ही स्टार्ट हुआ ज़िला काउंसिल से, और फिर ये बाद में रेलवे मिनिस्टर बने अपने मोहम्मद खान जुनेजो साहब की कैबिनेट में, क्योंकि वो पीर साहब हमारे जो थे, बड़े पीर साहब, वो इनके खालू है। तो ज़ाहिर है पीर साहब की सपोर्ट से ही बने, पीर साहब की सपोर्ट से कैबिनेट में आए। तो वहाँ पे जो आज आज स्टैंडर्ड है वो वहाँ पे उस वक्त वो नहीं था। जी। अब तो वो स्पोर्ट्स कार हैं बेटों को, और ये और वो, तो बड़ी हैसियत है इनकी कोई। तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। अगर मैं ये कहूं कि आपके मरासिम जो है वो यूसुफ रजा गिलानी से बहुत पहले से थे बनिस्बत आसिफ जरदारी के, तो ये गलत तो नहीं होगा? हाँ, ये मेरे 81 में इसके साथ दोस्ती हुई थी। तो मैं इसको टिल प्राइम मिनिस्टर बना था, तब भी मैं इसको यूसुफ ही बोलता था। जी। जी। मिनिस्टर बना तो भी मैं यूसुफ बोलता था, और वहां तक मैं इसको यूसुफ ही बोलता था। जी। आसिफ जरदारी से तो मुझे उसने 1988 में फोन किया था, या 87 में मैं वहाँ एसएसपी सांगड़ था, कि उनकी कोई औरत अगवा हुई थी। तो पीर साहब के कोई मुरीद थे, वो उनके साथ आ गई थी, भाग आई थी, या वो खैर वो मैंने उसको वापस कराई थी। वो उसको वहां से फिर इसके साथ सलाम था तो शुरू हो गई थी। जरदारी के साथ? हाँ, अच्छा। 88, इसके साथ 81 में था। जी। जी। तो दोनों का मैंने देखा है, तो उसका भी स्टैंड देखा कि दारी का भी इतना कोई बड़ा स्टैंड नहीं था 88 में, और इनका भी देखा 81 में। तो अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पूरा या तो पूरे पाकिस्तान को ही लूट लिया है इन्होंने, इतने पैसे इनके पास। तो जाहिर अच्छा, इतला मीडिया रिपोर्ट्स का ये इतला ये है कि यूसुफ रजा गिलानी का जो ये इलेक्शन हुआ सेनेट का, जिसमें वो सेनेटर बनने में कामयाब हो गए, कहा जाता है कि तकरीबन कोई 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट इस पर हुई थी। यानी कि जो 17-18 जो अराकीन असम्बली हैं
ان کے ضمیر خریدنے پر جو ہے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1 ارب روپے کا خرچ آیا، اور اس میں یہ طے یہ ہوا تھا کہ یہ سینیٹر بنانے میں بھی یہی لوگ اپنا ووٹ دیں گے، اور اس کے بعد جب خان کی حکومت کو گرانے کے لیے جب عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن لائے گی تو وہی جو اراکین ہیں وہ اپنا ووٹ جو ہے خان کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن وہ کاسا پلٹ جاتا ہے، ان کے امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، خود خان جو ہے پہلے ہی تحریک عدم اعتماد موو کر دیتے ہیں، تو پھر وہی جو اراکین ہیں بقول مریم نواز کے تلواروں کے زور پر جو ہے ان سے ووٹ لیا گیا۔ بات تو یہ صحیح ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا نام ہے یوسف رضا گیلانی جو ہے سینٹ کا چیئرمین بن جانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں؟ ابھی دیکھیں سیاست میں تو میں ان دونوں سے پہلے رہا ہوں، زرداری سے بھی پہلے رہا ہوں اور یوسف رضا سے بھی پہلے رہا ہوں۔ میں سندھ لاء کا اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسٹوڈنٹ یونین کا وائس پریزیڈنٹ تھا 1975 میں، اور اسی دوران میری ایک ملاقات پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بھی ہوئی تھی۔ اچھا تو سیاست میں ہاں، مگر میں پیپلز پارٹی کا نہیں تھا، میں اچھا انڈیپینڈنٹ تھا۔ ہاں انڈیپینڈنٹ تھا۔ تو ان سے دونوں سے میں پہلے رہا ہوں، اور جرنلسٹ بھی رہا ہوں اور بیوروکریٹ بھی رہا ہوں، انفارمیشن میں بھی رہا ہوں، پھر سی ایس ایس کی پولیس میں بھی رہا ہوں، ابھی وکیل بھی ہوں ہائی کورٹ کا 5 سال سے سنبھال۔ نمبر 1 جی بات یہ جی کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی میں ان کے ساتھ بھی رہا ہوں، عمران خان صاحب کے ساتھ رہا ہوں، ان سب کے ساتھ رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے، دیکھیں جو غدار تھے ممبر، اب ان کو آہستہ آہستہ فارغ کریں۔ ہم بھی بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب سن رہے ہیں تو ہم بھی بیٹھے ہیں، جی میں لے آئے اپنے ساتھ اسمبلی میں، پھر دیکھیں تو میں ان کو کیسا سیدھا کرتا ہوں، ان کی بولتی بند کرتا ہوں، کیونکہ میں ان کو سب کچھ جانتا ہوں پرسنلی کہ یہ کیا تھے اور پھر کیا بنے، میرے سامنے کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو ہارس ٹریڈنگ پرانے زمانے میں ہم کہتے تھے، جی آپ کو بھی یاد ہوگا، جی اب وہ ایسے کر کے ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی تو برل، اور اس میں وہ کامیاب۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں پہ اتنے کیسز ہوں اور اس طرح کی دولت ہو، تو یہ نیب کا ادارہ کر کیا رہا ہے؟ جو جی یہ صرف ایسے چور اے ایس آئی پولیس والوں کے پیچھے لگ، اگر یہ ان کو تھوڑی سی بھی نیب والوں کو عقل ہو تو یہ انویسٹیگیشن تو صحیح کرائیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر پرانے زمانے میں ایفیڈرین کے کیسز ہیں، نیشنل اسمبلی ہاؤسنگ اسکیم کے اسکیمز ہیں جس میں بلینز آف روپیز گڑبڑ ہوئی ہے، تو وہ کدھر گئے؟ وہ اس کے یوسف رضا گیلانی کا ایک فرنٹ مین تھا، دوست تھا طارق حقوانی، جی جی اس پہ یہ کیس بنا تھا پورا کہ یہ اس نے پیسے لے کے یوسف رضا کو دیے نیب سے، جی نمبر 1۔ نمبر 2، جو یوسف رضا گیلانی جیل میں گیا تھا، اب میں سیدھی بات اس کو کہہ رہا ہوں، سن رہا ہوگا، کائی کا کس بات کا نیلسن منڈیلا یہ گیا تھا نیب کے کیس میں، اور نیب کا کیس اس پہ یہ بنا تھا کہ اس نے بطور اسپیکر نیشنل اسمبلی اپنے اس دوست کو طارق حقوانی کو، جی جی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں، اس کو اس نے ڈائریکٹ لگا دیا ڈپٹی سیکرٹری آف دا نیشنل اسمبلی۔ اچھا اب نیشنل اسمبلی کا بغیر رولز کے، بغیر اس کے اس نے لگا دیا۔ وہ مس یوز آف اتھارٹی میں سیکشن 9 میں، نیب آرڈیننس 99 میں اس کو گرفتار کر لیا انہوں نے، اور اچھا اس میں یہ جیل چلا گیا۔ جی ہاں، یہ کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، یا اس اچھا پہ کوئی سیاسی مقدمہ نہیں تھا کہ یہ ابھی کہتا میں نیلسن منڈیلا بن گیا ہوں، یہ نو، یہ نیب کے کرمنل کیس میں گیا، اس میں یہ اندر تھا۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد یہ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، یہ نیشنل اسمبلی ہاؤسنگ کا اسکیم کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کو یہ نیب والے بڑے بڑے کیسز جس طرح پی گئے نا، سارے نیب والے پی گئے بڑے بڑے کیسز، چھپا دیے، جس طرح اے ڈی خواجہ کا کیس ہے جو وہ چھپا دیا، تو ایس ایچ او کے پیچھے لگ گئے ایک ڈاج دینے کے لیے، ہم لوگوں کو ڈاج دینے کے لیے، کیونکہ ہم پولیس کی بات کر رہے ہیں نا۔ جی جی تو اسی طرح
اب وہ یوسف رضا گیلانی کو چھوڑ کے دوسروں کو چھوڑ کے لگ گئے. اب سوال یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن جیت رہا ہے کہ نہیں جیت رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے. ابھی ہمارے پی ایم صاحب نے اس کو اپنی اسٹرینتھ بتا دی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ جو بالکل ہی ایبسولوٹ غدار ہیں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ غلط فہمی ہو گئی, غلطی ہو گئی, تو غلطی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے, انسان کیا, ٹھیک ہے. باقی جو اس طرح کے فرق ہے, ہم لوگ بیٹھے ہیں ٹرائی می ان سینٹ اور ان نیشنل اسمبلی. صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو $60 لاکھ جو تھے سوئس بینک کے اندر, جو کوڈ جو ہے سپریم کورٹ بار بار ان کو انسسٹ کرتی رہی بھی کہ آپ خط لکھیں, وہ ایک کمٹمنٹ تھی ان کی زرداری کے ساتھ صدر پاکستان کے پاس کہ بھئی میں نہیں لکھوں گا, ٹھیک ہے, نہ لکھ کر وہ نہ لکھنے کے عوض انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کی قربانی دے دی. یعنی یہ بھی ایک ریکارڈ. سزا قربانی نہیں دے دی. He was convicted by the Supreme Court of Pakistan. نہیں ہاں جی, ایپیکس کورٹ نے اس کو کنورٹ کیا, سزا دی ہے, سزا یافتہ ہے, ڈسکوالیفائی تو ہوئے وہاں سے, ٹھیک ہے نا. لیکن جو کمٹمنٹ کی تھی آصف زرداری سے کہ میں نہیں لکھوں گا, تو وہ اس پر تو پورے اترے. اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک ریموٹ کنٹرول پرائم منسٹر تھے. مطلب ان کو پرائم منسٹر بنانے والے جو ہے وہ آصف زرداری تھے, اور وہی ایک طریقے سے انہوں نے پوری ہولڈ کیا تھا حکومت کو, وہی چلا رہے تھے. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے. تو اب اس کا کیا کریکٹر ہے مجھے بتائیں نا, کہ اب یہ دوبارہ جو ہے سینٹ کا چیئرمین بننے کا خواب دیکھ رہا ہوں. پوری پی ڈی ایم جو ہے اس کی پش پر ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے کہ بھئی اس کو ایک طرح کی اس کی پوری سپورٹ پی ڈی ایم کے حاصل. تو کیا خیال ہے آپ کا, اگر یہ جیت جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا پھر؟ سب سے پہلے دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا کہ آپ کا کیریکٹر, ٹھیک ہے نا, آپ کو کیریکٹر اگر اچھا نہیں, آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان تھا, ایک طرف اس کے لیے آصف زرداری تھا. یہ پیسہ آتا تو پاکستان کو ملتا جی. اس نے زرداری سے وفا کی, پاکستان سے وفا نہیں کی, تو پاکستان کا ہو گیا یہ غدار. یہ آرٹیکل 6 جو ہے, مجھے یہ بتائیں, میں آپ کو بھی انہوں نے آرٹیکل 6 بنایا ہوا کہ جی اگر پاکستان آرمی نے یا اپنا کانسٹیٹیوشن سسپینڈ کر دیا, معطل کر دیا, تو اس کو ہم سزائے موت دے دیں جی. اس میں ایک کالم, اور یہ میں اپنا مخاطب ہوں پرائم منسٹر صاحب سے, اس میں یہ بھی تو ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی پاکستان کا غدار جو پاکستان کو نقصان پہنچائے اس کو بھی سزائے موت ہوگی. رشین امپائر ٹوٹی ہے اس پہ, کرپشن پہ, فائنانسز پہ جی, ملک ٹکڑے ہو گیا, ختم ہو گئے, کئی ملک اور ٹکڑے ہو گئے. تو کیا وہ غداری ان کو نظر نہیں آتی؟ صرف ملٹری ٹیک اوور پہ ان کو غداری نظر آتی. تو پاکستان کو یہ اگر بلینز آف روپیز پاکستان کو لے آتے تو پاکستان کو ملتے وہ, اور انہوں نے جو نہیں لکھا لیٹر, غداری نہیں ہے, تو اس کی سزا موت نہیں. سمجھ میں کسی کو بھی یہ باتیں نہیں آتی. اور جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایڈوائزر بیٹھے ہیں, یہ کالے کو یعنی کہ وہ لیگل ایڈوائزر جو ہمارے وہاں بیٹھے ہیں, وہ کیا بتاتے ہیں, کیا کرتے ہیں ان کے, اور وزیر قانون جو یہ کیا کرتے ہیں, وہ اس وقت تو ایسا لگتا ہے وہ ان کو بتاتے ہی نہیں ہے یہ چیزیں, کہ یہ بھی غداری ہے, اور بہت بڑی غداری ہے. ایک طرف بھوک مر رہے ہیں ہمارے لوگ, ایک طرف ہم نے قرضے دینے ان کے, وہ بھی ان کے قرضے دینے, ٹھیک ہے. ایک طرف بجلی کے انہوں نے لگایا آئی پی ایس, وہ بھی آپ نے اتارنے. تو آپ کی نیب کا چیئرمین کیا کر رہا ہے, سوال یہ ہے. تو یہ ان کے پاس پیسے پڑے ہیں, ان لوگوں کے سیٹس پڑے ہوئے ہیں. پاکستان نے چارٹر سائن کیا ہوا ہے نیب نے کہ ہم نے باہر جا کے اور کرپشن کی منی واپس لانی ہے. تو یہ کیوں نہیں لاتے, ٹھیک ہے نا. اور یہ اس پہ لگا دیں, یہ ایمرجنسی پہ لگا سکتے ہیں کہ جو کرپشن کیسز ہے بڑے والے, ان کی ضمانت نہیں ہوگی. اچھا صدیقی صاحب یہ بتائیں,
صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ اگر اب کوئی آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں اس میٹر کو لے کر کہ بھئی یہ جو یوسف رضا گیلانی ہیں یہ ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہیں، پہلے 60 لاکھ ڈالر جو ہے اس کا میٹر بھی ان پر تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی جو خاتون اول تھی وہ جو ہے وہ ترکی کے خاتون اول کی وہ ہار جو انہوں نے سیلاب زدگان کے فنڈ میں جو ہے دیا تھا وہ چوری کر کے لے جاتی ہے، غائب کر دیتی ہے. تو یہ تو کافی سارے مطلب ایک ایسے مواد ہیں جو چارج شیٹ بن جاتی ہے، تو پھر یہ کیا ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا کہ بھئی یہ کوئی ایسا بندہ بھی کیا سینیٹر بننے کے یا سینٹ کا چیئرمین بننے کے کیا اہل ہے؟ یہ بتائیں نا مجھے آپ، کیا سپریم کورٹ اس کو؟ وہاں دیکھیں، جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سینٹ کا چیئرمین جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی بات ہے، اور چاروں صوبوں کا وہ چناؤ ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ ایسے شخص کو چیئرمین سینٹ بنا سکتے ہیں جس کا کیریکٹر ہی صحیح نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیریکٹر ہم جب یہ ڈپارٹمنٹ میں آپ کہیں بھی نوکری کرو گے نا، وہ بولیں گے آپ کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے آئیں. کیریکٹر تو اس کو کوئی نہیں بولتا کہ تمہارا کیریکٹر سرٹیفکیٹ کا کیا ہے، اپنا کیریکٹر سرٹیفکیٹ لاؤ نا. مجھے تو کچھ اور بھی باتیں ان کی پتہ ہے اندر کی، مگر چلے وہ رہنے دیں. مگر سوال یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں آن دا ریکارڈ ہیں، چوری بھی ہے اور پھر پاکستان سے غداری بھی ہے. یہ غداری ہے کیا آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے؟ دیکھیں نا، سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے، چیف جسٹس کو بار بار کہتا رہا ہے کہ آپ جائیں لکھیں، لیٹر لکھیں، اور وہ منکر ہوتا ہے، انکار کرتا ہے، میں نہیں لکھتا. نہیں، وہ آدمی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں مان رہا ہے، میں نہیں مانتا، نہیں لکھتا، تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اس سے کیا ہے؟ پھر اس کا بیٹا جو ہے موسیٰ، ہاں موسیٰ نام ہے، علی موسیٰ یا علی موسیٰ، موسیٰ گیلانی. ہاں یہ وہاں پہ شاید ہنی مون منانے گیا تھا افریقہ، 2012 کی بات. تو پیچھے وہ بریگیڈیئر صاحب تھے، ANC کے میرے خیال فہیم تھے، اینی وے فہیم الزمان. انہوں نے جی جی فہیم الزمان. انہوں نے ان کے اوپر ہاں کیس ڈالا، کیس یہ بنا فڈین کا. تو یہ اس میں اکیوز تھا. یہ یوسف رضا گیلانی کو پتا تھا، اس نے اس کو کال کیا واپس آؤ اور یہ اپنا کلین کرو. یہ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے اس میں سے کمائے. تو یہ بہت ساری باتیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے ایڈوائزر ہیں، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، یا ان کو ٹینشن انٹینشنلی کرتے ہیں. They are working intentionally against the prime minister. میں اس پہ ہم ساری جو سے سمجھ میں نہیں آتا. اچھا، آپ صدیقی صاحب 1981 میں آپ نے ان کو دیکھا ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر کی حیثیت سے، چیئرمین کی حیثیت سے. ممبر ناٹ ایون دا ممبر. اچھا، اس وقت کا جو یوسف رضا گیلانی جس کو آپ یوسف کہتے ہیں اور آج کا جو پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہے، تو اس میں تو آپ کو کوئی بہت ہی فرق نظر نہیں آ رہا کہ بھئی وہ کل کا کیا تھا اور آج کا، یعنی کہ ایک عام اور اب آپ اس کا وقت تو یہ دولت. عرب شیوخ ہے، جی جی اس وقت تو یہ گلف کنٹریز کے جو ہمارے آئل رچ کنٹریز کے لوگ ہیں، شیخ ان کی لیونگ جو ہے ایسی ہے. اب تو وہ ان کے پرانے گھر یہ وہ تو بات گئی. اب تو یہ جس طرح آپ دیکھیں بلاول ہاؤس پرانا کیا تھا اور اب کیا ہے، اور اب ان کے اسیٹس دیکھ، ان کے اسیٹس کو کوئی نئے والوں کو نظر آتے نہیں ہے. ان کو نہ ان کو انویسٹیگیشن، میں پہلے ہی کہتا ہوں ان کو انویسٹیگیشن آتی ہی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن کیسے کی جاتی. ہم تو بال کی کھال اتارتے ہیں. اللہ کی مہربانی سے نمبر 1 انویسٹیگیٹر، اور انویسٹیگیشن میں مجھے بہت لوگوں نے IAS لوگوں طرف سے ریوارڈ بھی ہے، اپریسیشن بھی ہے. تو میں تو بال کی کھال نکال لیتا ہوں 1 منٹ. تو ان کو آتی ہی نہیں انویسٹیگیشن کرنا، یا انٹینشنلی کرتے ہیں. اچھا
اچھا، آپ اب کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کا موازنہ جو ہے یوسف رضا گیلانی کا، ہم جو ہے وہ یا بہت سے تجزیہ نگار جو ہے وہ عمران خان سے کرواتے ہیں، تو کیا یہ موازنہ کروانا ٹھیک ہے؟ یہ بتائیں مجھے۔ عمران خان کی میں دیکھیں کسی کا طرف نہیں لیتا، مگر ان کی اور بات ہے، اور انہوں نے جو اگر کام کیا ہے شوکت خانم والا مجھے پتا ہے، کیونکہ اس میں جو وہ کلیکشن کر رہے تھے اس میں بھی تھا لندن میں ان کے ساتھ ایک جگہ. تو بعد میں جب ان کی شادی ہوئی وہاں پہ انگلینڈ میں جمائما سے، تو اس کا جو فادر تھا مائما کا، وہ تو ریچسٹ پرسن تھا. اگر وہ اس طرح کے آدمی ہوتے فرض کرو تو پتہ نہیں کتنے بلین ٹریلین ڈالر ان سے لے لیتے. اب نے تو یہ لوگ تو ان کو تو میں نے دیکھا ہے، وہ گاڑی بھی ان کی یوسف رضا کی مجھے یاد ہے 81 والی سیکنڈ ہینڈ. اور زرداری صاحب کا بھی یاد ہے کہ جب ان کو پہلی دفعہ مرسیڈیز ملی تھی اور وہ کسی عرب شیخ نے ان کو دی تھی، یہ 1988 کا زمانہ ہے. اچھا، ہاں، تو بڑے اس سے دکھا کے میں گیا تھا جب انہوں نے مجھے بلایا تھا نا، میں حیدرآباد سے گیا تھا، انہوں نے کال کی تھی. ہمارا ایک بیچ میں دوست تھا عثمان کھٹک، اس نے کہا اور اس کو میرا یاد کرایا کہ وہ آپ کا دوست رہا ہے سانگڑ میں، تو آپ نے اس کو کام کہا تھا آپ کا کیا، تو اس نے کہا ہاں ہاں کہاں ہے وہ. تو میں اس وقت تو ایک سائڈ پوسٹنگ پہ تھا، ایس ایس پی سندھ ریزرو پولیس میں تھا. انہوں نے مجھے بلایا کھانے پہ، میں کھانا کھایا. اس بعد نے گاڑی بیٹھ گیا نا، مجھے یوں کر کے دکھا رہا تھا کہ نئی گاڑی دیکھو مجھے مرسیڈیز دی ہے عربی آصف زرداری. تو کیا تھا میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. اب اس میں اب یہ زمین آسمان کا فرق ہے. تو ان کے پاس پتہ نہیں کتنے پرسنل گارڈز ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ سب لوٹا ہوا پاکستان کا مال ہے. یعنی 40 سال پہلے بھی آپ کی پوزیشن یہی تھی، اور 40 سال پہلے ان کی جو پوزیشن تھی اور آج جو ان کی پوزیشن ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. مطلب ان کو سیاست جو ہے وہ راس آ گئی ہے، اور سیاست ان کے لیے ایک بہت ہی منافع بخش بیوپار ثابت ہوا کہ یہ زمین سے آسمان پر پہنچ گئے. یہی ہوا نا کہ آپ تو وہیں ہیں یہی جو ہوا. آپ. دیکھیں ہم جو میں پولیس افسر بھی رہا، اور ان کو اس کو اریسٹ بھی کیا زرداری کو 2 دفعہ، اور کسی سے بھی نہیں ڈرا، نہ کسی پرائم منسٹر سے، نہ کسی چیف منسٹر سے، نہ کسی سے بھی نہیں. اور میں میاں صاحب کو بھی سیدھا جواب دیتا تھا، اور محمد خان صاحب کو بھی، اور مرحوم کو بھی، اور بے نظیر صاحبہ کو، آصف کو، سب کو سیدھی بات کی. آج تک ایون جام، صادق علی کو، چیف منسٹر تمام کو، سائیں عبداللہ شاہ کو، قائم علی شاہ کو، منسٹر کو بھی پکڑا، پیر مدر کو. ہم نے تو کچھ نہیں بنایا، نہ پیٹرول پمپ ہے، نہ کہ یہاں تک کہ چیئرمین نیب نے مجھ سے ان رائٹنگ میں اکیلا پولیس افسر ہوں پاکستان کا، چیئرمین نیب نے ان رائٹنگ میں معافی مانگی. تو آپ کو میں نے کاپی بھیجی. ہم نے تو یہ کیا. اب ان لوگوں کی میں دیکھتا ہوں تو ایسے کہ جیسے یہ پوری دبئی سے دولت لے آئے اٹھا کے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آئے. ہے تو ہمارا ہی خون پسینہ پاکستانی ہوگا. اچھا، ابھی آپ مجھے یہ بتائیں صدیقی صاحب کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے نا، پوری اپوزیشن کی ایک اتحاد اس وقت بن چکی ہے، جس کو مولانا فضل الرحمان جو ہے لیڈ کر رہے ہیں. آپ ان کو بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو اس وقت اکٹھے ہو گئے ہیں خان کے خلاف، عمران خان کی حکومت کے خلاف یا عمران خان کے خلاف، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک طرف وہ سب کے سب اور ایک طرف عمران خان ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی اپروچ عمران خان کے مقابلے میں زیادہ ہے، ان کی داؤ پیچ اور زیادہ دولت بھی ان کے ساتھ ان کے پاس زیادہ ہے عمران خان سے کے معاملے میں کہ. اور دوسری جو حکومتی مشینری ہے، جو سرکاری بیوروکریسی ہے، ان کی بھی حمایت یا ہمدردی جو ہے خان کے مقابلے میں ان کے ساتھ زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ خان کو جو ہے
حکومتی معاملات کو چلانے میں جو ہے اس وقت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت سینٹ کے الیکشن کے موقع پر، اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس میں خان کیا جس طریقے سے انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، تو کیا یہ سینٹ کا جو مارکا ہے وہ بھی خان جیت جائیں گے، یا کہ وہ ان کے مطلب کہ اپوزیشن کے ہاتھ میں آئے گا؟ بات یہ دیکھیں آج آپ نے ایک بات ایسی چھڑی ہے تو اس پہ کھل کے بات کر، بات یہ ہے کہ خان صاحب رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھے انسان ہیں، آنےسٹ آدمی۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں فرض کریں اگر ان کی جگہ میں ہوتا، جو کہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر جو آپ کو بتاؤں ایڈمنسٹریشن کا اصول یہ ہوتا ہے، آپ اور جنرل مشرف نے بھی ایسے کیا تھا، پہلی رات آپ پوری جاگیں، جتنے ان کے بیوروکریٹس ہیں شروع کریں فیڈرل سیکرٹری سے، لسٹ بنائیں اور ان کو کی پوسٹ سے ہٹائیں، فارغ کریں ود ان 48 hours فارغ سائڈوں پہ کر دیں۔ یہ ایڈمنسٹریشن کا اصول ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے تک آ جائیں، ایون ڈپٹی کمشنر ایس پی، کیونکہ دیکھیں جو آدمی جہاں رہتا ہے نا تو وہ لوگ ان سے وفاداریاں کر لیتے ہیں، اور اگر لمبا ٹائم ہو، فرض کرو کہ وہ پنجاب میں جس طرح میاں صاحب والے 85 سے کنٹینیوسلی کر رہے ہیں، اور اس کا ثبوت آپ کو میں الیکشن کمیشن میں جو الیکشن افسر کی ایک فوٹو آئی ہے جس میں جب وہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں تو وہ بیٹھا ہوا، اور جب وہ شہباز شریف گیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ سائیکولوجیکلی آپ اس کا دیکھیں وہ اس کا ذہن کس کی طرف جا رہا ہے۔ افسر تو وہ گورنمنٹ کا ہے، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کا، مگر وہ ہائیلی انفلوئنس کس سے، وہ ہائیلی انفلوئنس اس آدمی سے جو اس کے اوپر حاوی رہا ہے بہت عرصے سے۔ ایڈمنسٹریشن کا اصول ہے اس کو آپ فارغ کریں، پوری وابڈا اس وقت سب سے بڑا سر کا درد جو پرائم منسٹر کا ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ خان صاحب کا وہ سر کا درد وابڈا ہے۔ پوری وابڈا میں کس کے لوگ ہیں آپ دیکھیں کون رہا ہے، تو آپ کو چلانے کیسے دیں گے؟ آپ کی لوڈ شیڈنگ کیسے ختم کریں گے؟ آپ کے نیب نے کتنے انجینئروں کو اریسٹ کیا ہے؟ آپ کے نیب نے کتنے جو ان کے جنرل مینیجر ان کو فارغ کیا ہے؟ آپ کی نیب نے ان سے کبھی پوچھا ہے کہ آپ کی جنریشن کتنی ہے، واٹ یو جنریٹ، اور آپ واٹ از یور ارننگ، اور آپ کے لاسز کیا ہیں، آپ نے کیا پرچیزنگ کی ہے، آپ نے اس دور میں کیا اکوپمنٹ خریدا، آپ نے اس دور میں کیا وائرس خریدے، آپ نے کیا پروجیکٹ بنائے؟ تو یہ سب باتیں وہ ایسے ہوتا ہے جب آدمی کو ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اب ایک یہاں سے پکڑیں گے تو وہ چینچی سارے کرنے لگیں گے، پی ٹی ایم کی ہوا نکل جائے گی، وہ کسی کو پتا ہے ہی نہیں ان کے پاس آدمی نہیں۔ تو ہم دیکھیں جیسے گورنمنٹ ہم بنا رہے تھے 1990 کی بات ہے،